अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम नाज़रीन अपने बात करते हैं मसाइल के हवाले से अवामी नौइयत के मामलों पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। और आखिर ये गुफ्तगू मसाइल से ही क्यों शुरू की जाती है? ये हमेशा अवामी नौइयत के मामलात ही क्यों ज़ेर बहस आते हैं? ये हमेशा महंगाई के हवाले से ही क्यों बात की जाती है? क्यों ये एक ऐसा मसला बन चुका है कि हफ्ते के इख्तिताम से लेके उसके आगाज़ तक और फिर इख्तिताम तक जाते जाते यही फ़िक्र लाक रहती है कि इस इख्तिताम के बाद दोबारा से जब हफ्ते का आगाज़ होगा तो महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। पहले किसी ज़माने में हुआ ये करता था कि साल भर इंतज़ार करना पड़ता था। ज़्यादा बात पुरानी नहीं है कि जब बजट अनाउंस किया जाता था, हमें याद है, तो कहा यह जाता था कि जब भी बजट आता है एक आम तासुर ये पाया जाता था जो मईशत को नहीं समझते थे कि जब भी बजट आएगा हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाएगा। और ये सिलसिला न जाने कब से जारी है। फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो हमने मईशत के अंदर जिद्दतें मुतारिफ़ करवाना शुरू की, मज़ीद पाबंदियाँ हम पर लगती चली गईं। फिर हुआ यूँ कि जो बजट साल में एक दफ़ा आया करता था उसके बाद भी 2 मरतबा या 3 मरतबा ऐसा होता था कि वो मिनी बजट की शक्ल में जो है वो अवाम के ऊपर एक बिजली गिराई जाती थी। फिर वो सिलसिला बढ़ते 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 महीने की बुनियाद पर आ गया कि हर माह जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ महंगाई का। फिर मज़ीद हमने तरक्की की और ये फिर 15 दिन तक ये बात पहुंच गई। और हालात जिस तरफ जा रहे हैं लगता ही ऐसा है कि अब ये हर हफ्ते के बाद जो कीमतें हैं उसमें रद्द बदल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, इजाफे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि इजाफा करते चले जाएंगे। बड़े अफसोस की बात ये है कि अभी गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ हफ्ते के इख्तिताम पर और छुट्टी के रोज़ तमाम पूरे पाकिस्तान में जितने भी पेट्रोल पंप्स थे वो सब बंद कर दिए गए। और वजह लोगों को ये बताई जाती रही कि शायद पेट्रोल की कोई किल्लत हो गई है जिसकी वजह से सारे पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स के बाहर जमा हो गई। एक अजीब तमाशा लगा हुआ था। हम ये समझ रहे थे कि बहसत मीडिया के नुमाइंदे कि हो सकता है हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ले कि जितने पेट्रोल पंप्स हैं ये जो मालकान हैं बल्कि एक माफिया है। मैं इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करने में कोई आर महसूस नहीं करता कि ये जो पेट्रोल माफिया है, ये जगह जगह जो गुंडे बैठे हुए हैं जो लोगों से वसूलियाँ कर रहे हैं, अपनी मनमानियाँ चल रही हैं और हम मजबूर थे इनके हाथों ब्लैकमेल होने पर बेबस बने हुए देख रहे थे सारी सूरत हाल और सोच रहे थे कि शायद हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगी। ख़बर चलवाई गई हमारे ज़रिए से कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी अगर कोई पेट्रोल नहीं दे रहा होगा पेट्रोल पंप। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सोने पे सुहागा ये कि जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो ख़ुद तशरीफ़ लाए। सुबह 10:40 के करीब टीवी के ऊपर नमूदार हुए और आकर उन्होंने कहा, अपनी जो गुफ्तगू का आगाज़ था वो कुछ इस तरह किया कि ये स्पेकुलेशंस हैं या क़यासराइयाँ हो रही हैं कि कोई क़िल्लत वग़ैरह है, मैं इसकी नफ़ी करता हूँ और ये कहा जा रहा है कि कीमतों में इजाफ़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और गुफ्तगू इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि अब जो 3 मिनट बाद यानी कि जो 11 बजेंगे सुबह के, तो उसके बाद से नई कीमतों का इतलाक़ होगा और उसमें 35 रुपये जो वो हर उसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर, डीज़ल के ऊपर, इसी तरह 18 रुपये केरोसिन यानी कि वो मिट्टी का तेल जो होता है उसके ऊपर बढ़ा दिए गए। और बहुत सारे लोग, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो रिवाज नहीं है कि लोग सवेरे जल्दी उठें, तो जब इतवार के दिन तो वैसे ही उम्मीद रखना बेकार है, जब लोग सोकर उठे उनको पहली खबर ये मीडिया के ज़रिए से मिली तो हैरान रह गए कि रात भर ये जो किल्लत होती रही
اور پھر دیکھیے اب عجیب تماشا یہ ہے کہ جیسے ہی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 11 بجے کا جیسے ہی کہا گیا کہ فوراً سے اس قیمتوں کا اطلاق ہوگا، وہ بھی ایک دن پہلے مہینہ ختم ہونے سے، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 15 دن کے بعد یہ سلسلہ رہتا تھا، لیکن یہ جی مہینہ مکمل ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا گیا. تو یہ بے بسی کا عالم ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ملک کے معاملات کو چلانے والے لوگ ہیں. پھر آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ قرضوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ ان کی مینجمنٹ ہے اور یہ ان کی ایڈمنسٹریشن ہے. یہ کیا اس کے اوپر کہا جائے؟ جناب تنقید ہوگی اور بڑی سخت تنقید اب ہوگی اور نہ رکنے والی تنقید ہوگی. اب اس کے لیے تیار آپ کو رہنا ہوگا. وہ جو سیاسی معاملات تھے وہ اپنی جگہ ہیں، اور ماضی میں جو حکومتیں جن کے اوپر ہم نے بڑی سخت تنقید کی ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اب باری ایک دفعہ پھر آپ کی ہے. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے مزید، کیونکہ یہ اس قدر بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ملک کا وزیر خزانہ جب نظر آیا کہ قیمتیں بڑھنے کے اوپر بالکل بے بس اور کچھ نہیں کر سکے، تو انہوں نے اچانک سے قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ اس وقت ملک کی صورتحال ہے. اور اس کے بعد جو پیغامات موصول ہوئے وہ پڑھ کر نہیں سنائے جا سکتے. جن خیالات کا اظہار لوگ کرتے ہیں، ہم تو بہت محتاط رہتے الفاظ کا چناؤ میں، لیکن جس طرح کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں تو وہ اگر اسکرین کے اوپر اس وقت دکھا دیے جائیں یا چلا دیے جائیں تو پھر شاید پروگرام جو وہ آگے نہیں ہو سکے گا. لوگوں کے جو اس وقت جذبات ہیں وہ بری طرح سے جو ہے متاثر ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں. غریب کی جو زندگی ہے، میرے پاس تو شاید الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کے اوپر کچھ کہہ سکوں. بہرحال سیاسی نوعیت کے معاملات صبح کے وقت زیر بحث آئیں گے. پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کوئی اچھی خبر، کوئی اچھی بات آپ کے لیے لے کر آتے، لیکن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسی بات کرنے کے لیے. یہی ہمارا مسئلہ، یہی ہماری پریشانی ہے، اور یہی ہر پاکستانی کی اس وقت آواز ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں معزز مہمان تشریف فرمائیں. معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا. آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے. باصلاحیت ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، اور ہمارے پروگرامز میں آپ انہیں اکثر یہاں پر دیکھتے ہیں، کھل کر گفتگو کرتے ہیں. اور سب سے اچھی بات آپ کی یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں اور یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یقیناً یہ ذمہ داری سب کے اوپر عائد ہوتی ہے. رزاق باجوہ صاحب ہمارے مہمانوں نے خوش آمدید. رزاق بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش. تھینک یو. اور یہ وہ باتیں ہیں جو نہ چاہتے ہوئے کہنی پڑتی ہیں. یہ الفاظ جو ہیں یہ وہ ہیں، میں تو بڑے محتاط ہو کر الفاظ کے چناؤ کے لیے بہت بہت احتیاط رکھتا ہوں، لیکن لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ اب قابو میں نہیں ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پہ خود ہی آپ تبصرہ کیجیے کہ آپ بحیثیت سیاسی کارکن اور ایک سیاسی جماعت کے نمائندے کیا سوچتے ہیں. شکریہ یاسر بھائی، آپ نے ملک بھر کی جو سیاسی صورتحال پہ اس پر آپ نے بالکل درست، میں تو اس کو بالکل 100% درست کہوں گا اور صحیح روشنی ڈالی ہے. اور عوام کو آپ نے جو عوام اور پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کی ہے، میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ حقیقت ہے. دیکھیں میں بھی ایک سیاسی جی کارکن کی حیثیت سے یہ جو ہوا ہے 35 روپے پیٹرول مہنگا اور ڈیزل 35 روپے اور دیگر جو تیل ہیں وہ اچانک جو مہنگے ہوئے، میں یہ واقعی ایک خاصا، میں ایز اے سیاسی کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی حیثیت سے میں اسے کوئی اچھا عمل نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بڑی لیکن اس کے علاوہ دیکھیں یاسر صاحب، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو آئی ایم ایف آپ سے بھاگ گیا ہے، وہ آپ سے معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے اس ملک کے، انہوں نے تمام جو ہے ایگریمنٹس جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہت شدید ناراض کر دیا. اب دیکھیں حقیقت تو یہ ہے، میں آج سچ بولوں گا کہ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں میں جکڑا ہوا ملک ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری گورنمنٹوں نے قرضے لیے، لیکن اتفاق اور افسوس کی جو صورتحال ہے، 24,000 ارب ڈالر جو ہم پہ قرضے تھے 70-72 سالوں میں، خان صاحب نے آ کے اپنے 3 سالہ اقتدار میں اس قدر قرضے لیے، اس قدر ان سے ایگریمنٹ کیے ان کی خواہشات کے مطابق آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے اور اقوام متحدہ اور جو بھی قوتیں ہمیں قرض دیتی ہیں،
ان سے، اور انہوں نے 24,000 ارب روپے یاسر صاحب ڈالر جو ہے انہوں نے مزید لے لیے 3 سالہ اقتدار میں. چیزوں کو روک کر کے رکھا. کہا نا کہ جی میں نے تو جو کووڈ تھا کرونا میں جی جی ہم نے لوگوں کو الٹے پیسے دیے، ہم نے یہ کوئی تیر انہوں نے نہیں مارا. انہوں نے بھاری بھر، میں سادے لفظوں میں بات کرتا ہوں تاکہ ہماری پاکستان جی کی عوام جی سادے لفظوں کو ہی زیادہ جانتے ہیں. یہ جو گھما پھرا کے آدھی انگلش آدھی اردو، انہیں بالکل بیچاروں کو صحیح، سمجھ نہیں آتی ہے، نہ ہمیں سمجھ بالکل آتی ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک میں ہے. کہتا ہوں کہ انہوں نے بھاری بھر سود پر انہوں نے پیسہ لیا، قرضہ لیا. اور دیکھیں وہ جو قوتیں ہیں جو قرضہ دیتی ہیں پاکستان کو، جو ممالک دیتے ہیں، یا ورلڈ بینک دیتی ہے، یا آئی ایم ایف دیتی ہے، یا اقوام متحدہ کے ریلیٹڈ جو بھی ممالک، وہ ہمیں کوئی انجوائے کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیتے. وہ اپنی وہ ایک جو ان ممالک کا وہ پیسہ ہے جو بڑی محنت سے وہ وہاں جمع کرتی ہیں. ان کی خواتین بھی کام کرتی ہیں، ان کے مرد حضرات بھی کام کرتے ہیں، دو میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں. وہ بالکل پیسہ صحیح. وہ پیسہ اٹھا کر کے وہ پاکستان کو دیتے ہیں. پاکستان کو وہ انٹرسٹ پہ پیسہ دیتے، فری میں نہیں فری دیتے، میں نہیں دیتے، بالکل فری میں نہیں صحیح. دیتے. اب جس وقت اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے یا ہو گئی تھی کہ ہم نے قرضے تو کیا واپس کرنے، ہم تو ان کے سود واپس نہیں کر پا رہے تھے. جو ان کا انٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی پروفٹ، منافع جس کو کہا جاتا ہے، جی ہم وہ نہیں دے پا رہے تھے. تو اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ کووڈ آ گیا، کرونا آ جی گیا. عمران خان صاحب نے بڑا تیر مارا اٹھا کے، وہ سارے پیسے جو ہم نے مختلف پروگراموں کے لیے لیے تھے ان سے، وہ اٹھا کے انہوں نے کچھ تو بانٹ دیے، کچھ اور پھر جاتے جاتے جو پیٹرول اور بجلی کو جو انہوں نے سستا کیا ہے، جو پاکستان کے ریزرو تھے، جو ہمارے پاس کچھ پیسے تھے 21,000 ارب جو پڑے تھے ہمارے پاس، وہ گھٹنا شروع ہو گئے. بالکل کیونکہ صحیح. وہ چیزیں تو آپ مہنگی خرید رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب میں سادے لفظوں میں کہتا ہوں، میں 100 روپے کی چیز لے کے 70 روپے کی کیسے بیچ کیسے سکتا ہوں؟ سکتا ہوں؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اپنے رٹ کو، اپنی حکومت کو، اپنی پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کرنے کے چکر میں پاکستان بٹھا دیا. مجھے آج بھی یاد ہے، مفتیٰ اسماعیل صاحب ٹھیک ہیں، ہماری پارٹی کے تو نہیں ہیں، وہ نون لیگ سے ان کی وابستگی اور تعلق ہے. میں جس وقت انہوں نے پیٹرول سستا کیا اور بجلی کو 8 روپے پر یونٹ کم کیا، لوگوں نے تو واہ واہ کر دی، لوگوں نے تو واہ واہ کر دی. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے مفتیٰ اسماعیل ٹی وی پہ رو رہا تھا کہ یہ کیا بنے گا، ہمارے ملک کا کیا بنے گا، یہ کیا کر دیا اس نے. جی لیکن کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ چیزیں سستی کر کے، وہ تو ایسے کہہ رہے تھے جیسے کہ انہوں نے شوکت خانم کو ملنے والی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ اٹھا کر کے لگا دیا ہے جی، اپنے بجٹ میں دے دیا پاکستان. اور یہ ریکارڈ پر ہے. اس وقت کے سیاستدان جو عمران خان کے اتحادی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے حکومت تو واپس مانگ رہی ہے اپوزیشن، اس وقت کی جی اپوزیشن، جی اور عمران خان کے استعفے کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی یہ تو بارودی سرنگیں بچھا گیا ہے پورے ملک میں. شیخ رشید چیخ جی چیخ کر جی کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت کیسے چلے گی. آپ دیکھیں وہ جو ہمارے ریزرو تھے وہ کم ہوتے 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 وہ پیسہ تو سارا، کیونکہ دیکھیں آپ 100 روپے کی چیز لے کر 70 روپے کی نہیں بیچ سکتے. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اپنے خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ریزرو پڑے ہوئے یہ استعمال کریں، اس پیسے کو استعمال کریں. جی بھائی وہ پیسے تو، ان پیسوں کو دیکھ کر تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دیگر ادارے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کاروبار کرتے کہ بھئی ان کے پاس اتنے پیسے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی، یعنی میں پھر سادے لفظوں میں کہتا ہوں، اگر مجھے پتا ہو کہ اس بندے کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو میں اس کو ادھار نہیں دوں گا. نہیں دے سکتے، بالکل صحیح. جب ہم جائیں گے، جب وہ ہمیں وہ کھاتا پیتا ملے، اس کے گھر میں ہر چیز ہو، تو ہم اس کو کچھ یار نہیں یار دے دے دو، سکتے ہیں اس کہ کی مدد امید کر دو، ہوگی یہ کہ شاید واپس ہمیں مل واپس جائیں گے. دے دے. بالکل اس سے صحیح. واپس، جب تک کسی بھی شخص کو، ملک کو، بینک کو یہ امید نہ ہو کہ اس بندے سے ہمیں پیسے واپس مل جائیں گے، وہ نہیں دیتا واپس. انہوں نے بڑا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ. جو حشر عمران خان کر گیا ہے، جو پی ٹی آئی کی 3 سالہ دور میں ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت ظلم کیا ہے خان صاحب نے. یہ عام پاکستان کی 22 کروڑ عوام نہیں، میں سمجھتا ہوں جس میں سے
جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا جو بزنس مین ہیں ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن 20 کروڑ عوام کی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے تو کہا کہ جی دیکھو کووڈ تھا، کرونا تھا، ساری دنیا بند تھی، ہمارے اکاؤنٹوں میں 12,000 15,000 20,000 آ رہے تھے، وہ جا رہے تھے لے کے کھا رہے تھے، آٹا فری مل رہا تھا، دالیں فری مل رہی تھی، پیسے الٹے۔ ارے بابا ہمارے ملک میں کون سا پیٹرول نکلتا ہے؟ میں پاکستان کی عوام سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ہماری زمینوں میں سے کون سا پیٹرول نکل رہا تھا؟ آپ جتنا پیسہ آپ کا ریزرو پڑا ہوا تھا اس عمران خان استعمال کر گیا، اور وہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عام عوام کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ اب جب سمجھ میں آئیں تو چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب ہمارے پاس ریزرو اب اور کیونکہ جو ایگریمنٹس کی ہوتے ہیں وہ ریاست کے ہیڈ سے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر سے ہوتے ہیں۔ اب جب انہوں نے اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو اٹھا کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اقوام متحدہ اور وہ جو ہمارے آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے بولا یار ہم تو ریاست کے ساتھ ایگریمنٹس کرتے ہیں، اور جب اگر ریاست ہی اپنے ایگریمنٹس کی پاسداری نہیں کرتی تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ بھائی بھاڑ میں جاؤ، ہم نہیں دے رہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 10 مہینے یا 9 مہینے کی جو گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی موجودہ گورنمنٹ، باخدا یہ بیچاروں کا کیا حال ہے۔ میں کیونکہ میں اس کا حصہ ہوں، میں سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ ہمیں اپنی فیملیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے دوست احباب کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ ریاست بچانے کا ٹھیکہ لے لیا یار۔ یہ عمران خان نامی، جو الزام خان نامی، جو پاگل خان نامی شخص نے کیا کر دیا ہمارے ملک کے ساتھ۔ بھئی پہلے ہی ہم بڑا برے حالات میں تھے ہمارا ملک، لیکن میں پھر سے ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 2018 میں، حالانکہ وہ گورنمنٹ ہماری نہیں تھی، میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، جو 17 میں شاید انہیں فارغ کیا۔ یار کیوں کیا آپ نے؟ آپ کیا ملک میں کیا ہو رہا تھا؟ کون سا ایسا؟ انہیں 5 سال پورے نہیں کرنے دیے، ان کو اتار کر کے پھر ان قوتوں کو اقتدار دیا۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان کہتا ہے نا میں نے سستائی کی، میں کہتا ہوں آ جائیں آپ 2017 میں جو میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، آپ 17-18 کا جو ہے بجٹ لے آئیں، اور آپ کے دور کا بجٹ لے آئیں۔ آپ نے تو بہت مہنگائی کی تھی، اور آپ بنتے بھی اچھے ہو اور کرتے بھی برا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے، پاکستانی قوم اس میں جو ہے وہ گواہ رہنا کہ یہ جو سونامی خان تھا، اس نے ہمارے ملک کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کی ہیں، اس نے پوری قوم کو بٹھا دیا، اور خود اٹھا کر کے کہہ رہا ہے جی میں نے 30 ارب روپے میں، اچھا اپنے جو خان صاحب کا اپنا اکاؤنٹ ہے وہ بھر گیا، ملک کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ عجیب بات ہے، عجیب اتفاق ہے۔ بہرحال اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے نازک بھائی، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور سیاسی صورتحال کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو کی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، اس وجہ سے معاشی استحکام بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری طرف یہ کہ جتنی بھی اتحادی جماعتیں اس وقت جو حکمراں اتحاد کا حصہ ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ پچھلے دور میں ہوا۔ پچھلے دور سے مراد یہ کہ جب پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں تھی تو اس وقت اس سارے سلسلے کا آغاز ہوا، اور بہت ساری اس کی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے سب کچھ شروع ہوا۔ کچھ ایسے مسائل بھی تھے جس کا پوری دنیا کو سامنے رہا، ہم بھی اس سے نبردآزما رہے، معاف کیجیے۔ تو یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے معاشی صورتحال ابتر ہوتی چلی گئی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا
کہ معاملات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ محترم مہمان ہمارے ساتھ رزاق باجوہ صاحب تشریف فرمائیں، اس سے ان معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ باجوہ صاحب مزید میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے کیونکہ یہ بھی جو ساری صورتحال ہے جس کے بارے میں ابھی تذکرہ آپ نے کیا، ذمہ داری آپ کے اوپر اور ساری اتحادی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے، کیا نہیں سمجھتے کہ اثر نو معاملات کو حل کرنے کے لیے انتخابات کا جو ہے فوری انعقاد کروایا جائے؟ کہ اس کے اوپر مفاہمت نہیں ہو پا رہی، کیوں نہیں معاملے کو حل کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں؟ جی جنرل الیکشن 2023 الیکشن کا سال ہے۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو نہ جانے کون سی بے چینی ہے، کبھی ایوان سے باہر آ جاتے ہیں، کبھی ایوان کے اندر جانے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنی ہی گورنمنٹس گرا دیتے ہیں، کبھی پھر دوبارہ سے بننے والی گورنمنٹ۔ اب دیکھیں نا، خان صاحب نے الزام لگایا جی امریکہ نے جو ہے وہ رجیم چینج کیا ہے اور مجھے ہٹوایا ہے۔ آتے آتے محسن نقوی صاحب تک تو پہنچ گئے ہیں۔ اب نیچے میرا خیال یہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو جہاں پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا یا وہ کروایا گیا تھا یا اس کا ایک ڈرامہ رچایا گیا، وہاں کے کنسرنڈ ایس ایچ او کو ذمہ دار نہ کہہ دیں کہ میری پوری گورنمنٹ اسی بندے نے گروائی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسے الیکشن پہلے کیا جا سکتا ہے؟ الیکشن میں تو رہ ہی 3-4 مہینے گئے، اب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ اگر خان صاحب، اگر پی ٹی آئی میں کوئی سنجیدہ 4 لوگ ہوتے، وہ انہیں سمجھاتے کہ ہم قومی اسمبلی کا حصہ بن کر کے ہم اپنی الیکشن کی تیاریاں کرتے، تو آپ دیکھیں کہ یاسر صاحب 3 بار اس ملک میں نواز شریف کی گورنمنٹ گرائی گئی، 2 بار محترمہ بے نظیر صاحبہ، ایک بار 20 مہینے بعد اور ایک بار شاید 21 مہینے کے بعد ان کی گورنمنٹ گرائی، شروع ادوار دونوں انہیں گورنمنٹ نہیں کرنے دی گئی۔ اور دیکھیں کہ وہ خاموشی سے نیشنل لیڈر تھے، بڑے لیڈر تھے، جب ان کی گورنمنٹیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یا جو بھی قوتوں نے گروائیں، انہوں نے احتجاج کے بجائے، استعفوں کے بجائے، دھرنوں کے بجائے گھر جانا پسند کیا، دوبارہ اسٹرگل کی اور عوام میں دوبارہ اقتدار لے کر آ گئے۔ بالکل اقتدار لے کر دیکھیں، وہ تھے محب وطن سیاستدان، وہ ملک اور قوم کے خیرخواہ سیاستدان تھے، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کس حد تک میاں نواز شریف کے ساتھ کون سا سلوک نہیں ہوا مجھے بتائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی یار، بے نظیر صاحبہ کی دو بار گورنمنٹ گرا دی، ان کی گورنمنٹ میں ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے ساری چیزیں برداشت کی اور لیکن پھر آصف علی زرداری صاحب دیکھیں کہ جب محترم بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے، شہید کر دیا گیا، بے نظیر صاحبہ کو قتل کر دیا گیا سر عام ہزاروں لوگوں کے بیچا بیچ، انہوں نے اس وقت بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور پاکستان زندہ باد، پاکستان بچانے کی بات کی۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے جدوجہد کی اور آ کر پاکستان کو سنبھالا۔ لیکن یہاں پہ تو ابھی انہیں ایک کسی کو چانٹا نہیں لگا ہے، یہ کیا کیا ڈرامے کر رہے ہیں، کیا ایک دن کی یہ جیل برداشت نہیں کر سکتے، لاک اپ تھانہ بھی تو جیلوں میں گئے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں انہیں قربانی کا کچھ نہیں پتا، یہ نا تجربے کار لوگوں کی ایک جتھا تھا جنہیں اقتدار، میں دوبارہ سے کہتا ہوں، اس وقت کی عدلیہ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ظلم کیا آج بھگتیں گے، آج وہ بھگت بھی رہے اور آئندہ بھگتیں گی، ان کی نسلیں بھگتیں گی۔ انہوں نے اس چلتے ہوئے ملک کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیوں کیا تھا کہ نا تجربے کار انسان کو لا کر کے بٹھایا، اپنی بھی تباہی کروائی ہے، ملک کی بھی تباہی کروائی اور عوام کی تباہی بھی کروائی۔ ٹھیک ہے باجوہ صاحب، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ایک اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، سینئر مرکزی رہنما ہیں اور ہمارے پروگرامز میں اکثر انہیں ہم مدعو کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ سربلند خان صاحب، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ سربلند بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سربلند بھائی، میں سوال تو آپ سے نہیں کروں گا، سیاسی صورتحال آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر رائے دیجئے، اس کے اوپر تبصرہ کیجئے، کیونکہ یہ اس وقت زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ میں پوچھوں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر گفتگو کیجئے۔ جی
बहुत शुक्रिया यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आज बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही भारी दिन है, क्योंकि 35 रुपए पेट्रोल पे उन्होंने प्राइस बढ़ाई है। और न सिर्फ 35 रुपए पेट्रोल के प्राइस बढ़े, खाने पीने की अशिया के कीमतें आसमान को पहुंच गई हैं। 350 रुपए के जो है वो चावल हो गई है, आटा 150 रुपए केजी है, सब्जियां मिल नहीं रही, प्याज 500-600 रुपए केजी बिक रहा है। तारीख में कभी हमने नहीं सुना था कि जो 20-30 रुपए वाले प्याज वो आप 500-550 रुपए किलो हो गया है। और इस तरीके से गैस पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं है, और पेट्रोल के जो है वो किल्लत आ गई है। खाने पीने की घी हो गई और दीगर अशिया की कीमतें आसमान पे चली गई है। और जो गरीब आदमी है या जो सफेद पोश आदमी है, वो बेचारा जो रोटी सूखी खाता था वो भी उससे भी गया। इससे बड़ी क्या सानिया हो सकता है पाकिस्तान में? इससे बड़ी क्या जुल्म हो सकता है? इन ये जो सारे जो चोर मिले हैं, ये सारे चोर कह रहे थे कि हम तो 150 रुपए पेट्रोल बड़ा महंगा है, ये तो आवाम नहीं खरीद सकती। और ये कहते थे कि ये आटा जो है वो 55 रुपए का बड़ा महंगा है। हम ये महंगाई खत्म करने के लिए ना 3 मार्च किए थे, और उसमें बिलावल जरदारी साहब भी शामिल थे जी। लेकिन जैसे इनकी हुकूमत आई तो अब ये सवाल ये खुद से क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये जो आटा 150 रुपए पे चला गया है और 10 किलो वाला तेला 1500 रुपए का हो गया है, और ये पेट्रोल जो 250 रुपए, और अभी आगे जाना है इन्होंने, इनके पास अभी पैसे नहीं है बाहर से सब्जियां मंगवाने के लिए। दालें नापेद हो गई, दालें अभी मिलना, इसके प्राइस भी तकरीबन डबल हो जाएंगे। और ओवरऑल सिचुएशन ऐसी 35% अब इस 6 महीने में कीमतें बढ़ चुकी हैं। 35% जो है महंगाई का सैलाब आ चुका है, और ये मजीद आगे जाएगा। आवाम के लिए अभी खाना पीना मुश्किल हो गया, और ये पीपल्स पार्टी वाले, ये नून वाले, ये पीडीएम वाले सिर्फ एक बुग़्ज़-ए-इमरानी में मुल्क को तबाह करने में तुले हुए। इन सबको पता है कि नाकाम तरीन है। डार के आने से डॉलर बेकाबू हो गया, डार के आने से मईशत खराब हो गई, डार के आने से इनकी भी नदियां जो है वो डूब जाएंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन सिर्फ इनके पास ये एक है कि इमरान खान को किसी तरीके से सियासत में नहीं आना। झूठे मुकदमात, नाअहली के झूठे मुकदमात, फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, हमारे एक कारकुन को ये गिरफ्तार करके उनको अंदर जेलों में डाल रहे हैं। उनका जुर्म क्या है? हल्का सा कोई ट्वीट आ जाता है, कोई बयान आ जाता है तो उस पे करते। खुद इन्होंने जो बाजवा और फैज अहमद के खिलाफ क्या क्या बयान नहीं दिए थे, इन्होंने फौज के खिलाफ क्या क्या हरसराई नहीं की है, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने तो डान लीक्स इनका देख लें, इनका जो मेमो स्कैंडल था वो देख लें, इनका जो वो एक अमेरिका में CIA एजेंट बना हुआ था जो हमारा सिफारतकार भी रह चुका था, वो बड़े बड़े इनके स्कैंडल जो हैं वो सारे कहाँ चले गए? बस ये जो मुल्क को बेचने वाले इन्होंने काम किए थे, लेकिन अब वो सारा आवाम भूल गई है। कौम भूली नहीं है, कौम को याद दिलाना सिर्फ है। ये बदला लेंगे। सरवरन भाई, हल क्या आपको समझ में आता है? आप समझते हैं कि जैसे भी रज़ाक बाजवा साहब तशरीफ फरमाए, वो ये कहने लगे कि आम इंतखाबात तो बहरहाल हो ही जाएंगे, उसके लिए अगर इतनी बेचैनी है तो इसका क्या सबब है और क्यों है? जी यासिर भाई, यकीन करें, ये आम इंतखाबात करना नहीं चाह रहे। ये डर रहे हैं इमरान खान से, ये डर रहे आवाम से, ये डर रहे हैं कि अपनी हुकूमती पॉलिसी, ये तो मुझे लग रहा है कि ये न्यूट्रल के साथ मिलके एक अबूरी सेटअप लाके उसी के जरिए से हुकूमत चलाएंगे। इंतखाबात से 2023 में भी ये भागेंगे। क्यों इंतखाबात करने में इन सबको मौत आ रही है? जिन अवामी हक है फ्रेश मैंडेट लेना, एक हर जमहूरी हुकूमत का हक है, तो अपने वक्त पे करवाएंगे। कबल वक्त हम क्यों करवाएं इलेक्शन भाई? आप करवा देते ना। आप अपने इक़्तिदार पे क्यों चिपटे रहे? आपसे तो डिमांड हम कर रहे थे, आप इलेक्शन करवा दें। उस वक्त आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? इमरान खान ने क्यों नहीं करवाए इलेक्शन? छोड़ देते ना, इक़्तिदार करवा लेते। कह रहे थे बिलावल जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब कह रहे थे कि आप 2 असम्बलियां तोड़ दें और इलेक्शन करा लें। हमने 2 असम्बलियां तोड़ दी है। कौमी असम्बली के हमारे इस्तीफे आप मंजूर नहीं कर रहे थे। अरे बाबा, कर लिए तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे। हमने तो आपके इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो बर्दाश्त करें। तो आपने फौरी तौर पे उनको मंजूर कर लिया है। आपकी नियतों में खोट है। आप पंजाब में भी इलेक्शन नहीं करा रहे, KP में नहीं करा रहे, और मुल्क में भी नहीं करा रहे। मुल्क मजीद जो है वो माशी दलदल में धंस रहा है। उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी पार्टी और नवाज शरीफ और मौलाना साहब और MKM के ऊपर आती है।
ان 4-5 جماعتوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ساری ذمہ داری پی ٹی آئی پر اور عمران خان ذمہ دار ہے. عمران خان آج جو ملک کا حال کیا یہ عمران خان نے کیا ہے, یہ پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے. جو بارودی سرنگیں چھوڑ کر گئے ہم بھگت رہے ہیں وہ. اسی روس کے چکر آج آپ کے ماسکو آپ کے گئے ہیں وزیر سوائے الزامات کے آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس کارکردگی کیا ہے؟ 3.5 سالوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ سب لوگوں نے ہمارے خلاف سوائے جھوٹ بولنے کے. عمران خان مقبول ترین لیڈر بن رہا ہے پوری ہاں دنیا میں. بن رہا ہے, بس ہو گئے, کافی دیکھ لیا کراچی کے لوگوں نے. آپ نے بلدیاتی الیکشن میں اس کا حال دیکھ لیا اپنی پارٹی کا, اور آپ جنرل الیکشن میں دیکھنا. اس کا پیٹ پھاڑ کر نواز شریف نے کہا کہ میں زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کر کراچی اور اسلام آباد. سوائے الزامات کے آپ کے پاس کارکردگی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے یہ بیانات تھے کہ نہیں کہ الیکشنز کے اندر ابھی بھی الیکشن میں جائیں گے تو اسی زرداری صاحب کو ہی ٹارگٹ کریں گے. اب یاد رکھنا میری بات, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اس طریقے کا آپ لوگ اتحاد ہو چکا ہے کہ میں حیران ہوں کہ آپ کون سے نشان پہ الیکشن لڑو گے اور کیا بیان لے کے جاؤ گے. صرف عمران خان پر چوری کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے, پین گھڑیاں کوئی چیز آپ لوگوں نے چھوڑی نہیں ہے. گوگی فرا کون ہے, بشرا کون ہے, یہ سارے چوروں کا ٹولہ ہے. آپ لوگوں نے اپلیکیشن کیوں دی کہ بھئی یہ نہ نکالیں؟ توشہ خانے کا ریکارڈ نکالے نواز شریف صاحب نے اور یہ آپ کے زرداری صاحب نے اور محترمہ نے. آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کو سوائے الزام لگانا. آپ لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہو اور آپ لوگوں کا آپ صرف عمران خان کا دفاع کرتے ہو. ملک کے دفاع کے لیے آپ لوگوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. عمران خان کی تو میں کہتا ہوں چھینک پر بھی آپ 4 دن پروگرام کر لیں. عمران خان کو سر میں درد ہے تو اس پہ 10 پروگرام کر لیں. عمران خان کی ویلیو ایسی رہے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناکام ترین سیاست ہے. ایشوز پر یہ بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں یہ بات درست ہے. اچھا تھوڑی سی یہاں کے معاملات کے حوالے سے بھی بات کی جائے نا, جیسے ابھی رزاق بھائی بھی یہ کہہ رہے تھے اور نتائج جو آئے ہیں خاص طور پہ بلدیاتی اٹھا کے کراچی نے آپ کو پھینکا ہے جہاں سے آپ لوگ آئے تھے. تو جی اس کا چاہوں گا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے. بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے سارے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا ہے, سارے الیکشن میں رد و بدل کیا ہے, ریزلٹ انہوں نے چینج کر دیے ہیں. ہمارے پاس 13 سے 14 اس وقت ایسے فارم 11 ہیں جو جس پہ ہم لوگ جیتے ہوئے پریزائڈنگ افسر کے سائن تھمب امپریشن سٹیمپ لگی ہوئی ہے. وہ مان ہی نہیں رہے لوگ. ان کے چوتھے نمبر پہ آوے بندے کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا. ارے اگر آپ کے 14 مان بھی لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 54 ہو جاؤ گے. 54 سیٹیں آپ نے کراچی سے, 54 تو آپ کے ارکان اسمبلی ہے کراچی سے. 14 تو ہمارے پاس یہ ہیں. ارے 14 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 54 ہو گئے. 54 تو آپ لوگوں کے ارکان اسمبلی ہیں. جس پارٹی کے 54 ارکان اسمبلی ہو 54 اس کے پاس کونسلر نہیں ہے. میری پوری بات سن لیجئے گا. 43 اور 14 کتنے ہو گئے؟ 67 ہو گئے. آپ کے 90 میں سے 20 ہٹاؤ تو آپ 60 پہ آ جاتے ہو. 90 میں سے 77 پہ, اور جماعت اسلامی والوں کی سیٹیں بڑھ جاتی ہے, آپ کی تیسری پوزیشن رہ جاتی ہے. بات رہ گئی دوسری, آپ کے سارے آروز جو ہے اور آپ کے ساری پریزائڈنگ افسر گلی محلے کے کارکنان, والمین, آپ کی وومن کی جو صدر ہے, آپ کی جو یو سی وارڈ لیول کے جو عہدیدار ہیں, ان سب کو آپ نے پریزائڈنگ افسر لگایا. کوئی سرکاری بندہ نہیں تھا پریزائڈنگ افسر کے لیے آپ کے پاس. اور اس سوائے الزام کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سربلند بھائی یہ جو ابھی آپ نے الزام لگایا ہے, اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس الزام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو ثبوت دوں گا. کیا ثبوت دیں گے آپ؟ آپ کو کراچی نے اٹھا کر کے کہاں پھینکا ہے؟ آپ لوگوں کو تو اب آگے الیکشن میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے کراچی میں. کراچی جنرل الیکشن میں آپ کے ساتھ کیا کرے گا آپ دیکھنا. میں لگانی ہے اور سب کی کاپیاں ملا کے دوں گا. ثبوت کیوں عمران خان کو سارے ہر حلقے میں آپ کھڑا کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ لوگ آتے ہیں میدان میں؟ یاسر بھائی 150 روپے پہ آٹا والے لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے, شرفا وائٹ کولر لوگ, ہماری مائی بہنیں, ہماری خواتین جو ہے وہ لائنوں میں کھڑے ہو کے آٹا خرید رہی. آپ نے تصاویر تو دیکھی ہوں گی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. اور زرداری نے پیٹرول کی اور سی این جی کی لائنوں میں کھڑا کیا تھا, انہوں نے آٹے کی لائن میں کھڑا کر دیا ہے. یہ کوئی ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے جو انہوں نے کر دی ہے. بلدیاتی الیکشن ٹوٹل ریگ تھا, ٹوٹل فیک تھا, ٹوٹل فراڈ تھا, ٹوٹل. ارے بابا آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن کروائیں. پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے الیکشن کرائیں تو آپ ہم پہ دوبارہ سے الزام لگا رہے ہیں. اگر سندھ اور کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے, آپ کو نہیں دیا, تو اس پر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں پی ٹی آئی کو اس وقت سلام ہے کہ کوئی کم سے کم 20 مافیاز کے خلاف لڑ رہی ہے. 13 تو یہ پارٹیاں ہیں, باقی کی جو آپ کی پولیس ہے, آپ کی جو
قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، یہ سب کل ملا کے 20 اس وقت ہمارے مد مقابل ہے، 20 لوگوں سے ہم لڑ رہے ہیں۔ ارے آپ کی تو لڑائی ہوئی ہی نہیں ہے، آپ نے کون سی قربانی دے دی، کون سی جیلیں کاٹی، کون سے کوڑے کھائے، کون سے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، کس چیز سے لڑ رہے ہو؟ ہم نہتے ضرور ہے لیکن ہمارے حوصلے بلند ہے، اور ہمارا ہر کارکن عمران خان کے لیے لڑے گا، عمران خان کے لیے اپنی جان اور اپنی مال قربانی دینے سے انشاءاللہ جنرل الیکشن آنے دو، الیکشن جنرل آنے دو، انشاءاللہ اگر 12-13 سیٹوں سے زیادہ پورے ملک میں آپ کو ملی تو میرا نام بدل دینا۔ الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کی ضمانتیں ضبط ہوگی، یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ پروگرام میں نوٹ کر لیں۔ بڑی کارکردگی تھی 4 سال آپ لوگوں کی، بہت بڑی کارکردگی تھی، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی آپ لوگوں نے۔ آپ لوگوں کے پاس عمران خان کے توشہ خانے گھڑی کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں ہے، آپ کو آٹا نظر نہیں آ رہا جو 150 روپے میں کلو مل رہا ہے، جو گھی نظر نہیں آ رہا کہ 500-600 روپے میں چلا گیا، جو آپ ملک ریاض کو جو آپ لوگوں نے زمینیں دی ہیں وہ سب پتہ ہے۔ آپ کو پیٹرول کی پرائس 250 روپے پہ چلے گی، ڈالر آپ کو 260 پہ نہیں مل رہا، جو انہوں نے جھوٹی دار نے جھوٹا وہ مصنوعی طور پہ 232 روپے پہ روکا تھا، وہ 250 پہ نہیں مل رہا تھا، 260-265 روپے جو ہے وہ ڈالر آپ کو ایک دن میں تاریخ میں اتنا شوٹ نہیں کیا۔ اچھا سرملان بھائی، میں ذرا رزاق بھائی سے اس کا سوال کا جواب لوں گا، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تو جو انتخابات کا انعقاد ہے اس سے کیوں راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں بار بار کہ اس کو جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یا جو استعفوں کا معاملہ جس کا بھی یاسر صاحب 2023 سے الیکشن میں اگست میں الیکشن ہونے، ہم کیسے قبل از وقت کروا دیں اور کیوں کروا دیں؟ ان کی ڈیمانڈ پر کیوں کروائیں؟ صورتحال جب اس حد تک خطرناک ہو جائے گی جس کی ابھی وہ منظر کشی کر رہے ہیں، یا وہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو، تو یہ بیٹھ کر تو سوچنا ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو۔ دیکھیں الیکشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے الیکشن پہ تو بہت پیسہ چاہیے مزید۔ نہیں، وہ تو آئی ایم ایف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک حکومت ہوگی، کوئی جس کے پاس واضح اکثریت ہوگی، یا کس کے پاس مینڈیٹ ایسا ہوگا جو فیصلے امپلیمنٹ کرا سکے گی، اس کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں گے۔ یہاں تو مسئلہ یہی آ رہا ہے، تو یہ تو وقت کی ضرورت بن گیا نا۔ آئی ایم ایف ضرور چاہتی ہے کہ کوئی مضبوط حکومت ہو جن سے ہم مزید آگے ایگریمنٹس کریں، تو مضبوط حکومت اب ظاہر ہے اب نئے الیکشن آئیں گے، ہم لوگ لڑیں گے الیکشن اور انشاءاللہ۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمارے کہنے پر جو ہے نا حکومت گرا دے، تو بالکل نہیں گرائیں گے، آپ زور لگائیں نا، آپ لوگ دھرنا گروپ ہے، آپ دھرنا دیتے رہیں، آپ میں تو اب قوت ہی نہیں رہی ہے، آپ لوگوں نے تو جو لانگ مارچ کیا، کیا حشر کیا عوام نے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے آپ دیکھیے گا کہ یہ تھوڑی سی ہماری پی ڈی ایم کی جو ہمارے جو دوست ہیں وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے، ہمیں اسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ورنہ پی ٹی آئی کا تو نام و نشان مٹنے والا ہے۔ انہوں نے 3.5 سال کچھ نہیں کیا ہے۔ کامیابی کیسے مل رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی کامیابی؟ پی ٹی آئی تو فارغ ہو گئی ہے۔ اگر کسی بھی ضمنی انتخاب میں حصہ لیتا ہے تو لوگ تو ووٹ دے رہے ہیں کہ دیکھیں یاسر صاحب، یہ بڑا ظلم ہے، اس قوم کا پیسہ جو ہے عمران خان اپنی خواہشات پر لگا رہا ہے، سارے الیکشنوں میں کہتا ہے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے اس کا مقابلہ کیا، ہمارا حکیم بلوچ جیتا، ہمارا جو ہے ملتان سے ہم نے سیٹ جیتی ہے، ہم نے تو دونوں سیٹیں جیتی ہیں۔ اب ہم نے ساری جماعتوں کا تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا نا، پی ڈی ایم پورے کا تو ٹھیکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لی، ہم نے دونوں سیٹیں ان سے جوتے مار کے لی ہیں، ہم نے ووٹ کی طاقت سے ان سے ووٹ لیے۔ یہ آئے نا ہمارا مقابلہ کرے، پاکستان پیپلز پارٹی پہلے 27 اضلاع ہم نے جیتے تھے لوکل باڈی میں، اب ہم نے کراچی بھی الحمدللہ جیتا ہے، اور پھر جنرل ابھی دوبارہ آنے والا، اور میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، یہ جو ابھی جو سیٹیں ڈی سیٹ ہوئی ہیں ان کی جو استعفے دیے تھے، اس پر الیکشن ہوگا، اس میں بھی پیپلز پارٹی ان کو بہترین نتائج دے گی۔ اور میں تو ایک اور گزارش کرتا ہوں، الیکشن کمیشن سے گزارش کرتا ہوں، اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے گزارش کرتا ہوں، بھائی یہ عمران خان پہ پابندی لگائیں کہ ساری سیٹوں پہ مجھے لڑنا ہے، تو یہی بندہ ہے کہ یہی 23 کروڑ عوام کا کیس یہ اکیلا ہی ہے؟ یہ اس پہ پابندی لگانی چاہیے، یا پھر اس پہ یہ ذمہ داری لگائیں کہ جہاں سے یہ الیکشن لڑیں گے اس کا جو اخراجات ہوں گے وہ پی ٹی آئی برداشت کرے گی۔ کیوں اس قوم کا ٹیکسز کا پیسہ جو عمران خان کی خواہش پہ لگائیں، جہاں یہ کہتا ہے جی سارے جہاں پہ بھی ضمنی الیکشن ہوگا میں ہی لڑوں گا، تو یہ پھر وہ جو لیڈیز خواتین کی سیٹیں ان پر بھی لڑ لیں، اور وہ جو اقلیتی سیٹیں ان پر بھی لڑ لیں،
اور جو ریزرو سیٹیں ساری سیٹوں پہ لڑے نا یہ کیا تماشا ہے. ہم لوگ تو پہلے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ بہت کرائسس میں ہے, پیسہ ملک میں ہے نہیں, اور عمران خان کو انہوں نے کھلی اجازت دی ہوئی ہے. یہ کہاں ہیں یہ ادارے اور قوتیں جو جن پر یہ الزام لگاتا ہے میرے پیچھے پڑے, کیوں وہ حرکت میں نہیں آ رہے؟ میں تو اپنی حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی کچھ ہمت کریں اور اس پہ پابندی لگائیں. اس نے کیا فیشن بنایا ہوا ہے کہ جی میں کلہ ہی کافی ہوں. کلہ کافی نہیں ہے, یہ 22-23 کروڑ عوام کا ملک ہے. آپ کے اکیلے آپ اس ملک کو تباہ نہیں, ہم آپ کو کر رہے ہیں. میں سربلند سے اس کا جواب چاہوں گا. سربلند بھائی آپ نے گفتگو سنی. جی میں باجوہ صاحب ہمارے دوست ہیں, ایک باجوہ کے خلاف تو یہ سب ہو گئے ہیں جو بیچارے چلے گئے ہیں, لیکن بات سنیں, عمران خان صاحب جو ہے 7 نشستوں پہ کامیاب ہوئے, 2 پہ جو آپ کامیاب ہوئے اس سے دھاندلی کی ہے. اس وقت بھی ہمارے کارکنوں نے وہ دھاندلی کو یعنی جہاں بھی ہارتے ہیں کہتے دھاندلی, جہاں پہ ہارتے ہیں وہاں پر دھاندلی, جہاں جیتے وہاں دھاندلی کا کبھی نہیں کہا انہوں نے. ساری ویڈیوز آپ کے پاس آ گئی ہیں, وہ میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں. پولنگ بوتھ سے انہوں نے جو دیکھو ان کا مسئلہ کیا ہے. دیکھو پہلے ان کی ہم یہ کرتی تھی کہ وہ ٹھپے لگاتی تھی پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کر کے اسلحے کے زور پہ. اب وہ کلچر انہوں نے اپنا لیا ہے. یہ انہوں نے اسلحے کے زور پہ اور پریزائڈنگ افسروں پر انہوں نے جب اپنے کارکنان لگائے اور اس کے بعد پولنگ ایجنٹ نکال کے انہوں نے ٹھپے لگانے شروع کر دیے. ویڈیوز پڑی ہیں, ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن لگی ہوئی ہے. آپ ذرا صبر کریں, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا رزلٹ مل جائے گا. فیئر الیکشن ہوئے کراچی میں, آپ کے مشترکہ امیدوار تھے, کیا نام تھا ان کا, محمود بھائی, جہاں سے الیکشن لڑے 13 امیدواروں بس ان کے بعد ایک محمود بھائی والی محمود مثال ہے, اس کے علاوہ ان کے بعد کچھ نہیں. کورنگی میں آپ کا مشترکہ امیدوار تھا ایم کے ایم کا, وہ بھی ہار گیا. اور کراچی میں ابھی الیکشن ہونے والے, ابھی بھی آپ کو لگ پتہ جائے گا عمران خان کیوں لڑ رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسوں کا ضیاع ہے تو الیکشن کرائیں جنرل, کیوں آپ کے کہنے پہ تھوڑی کرائیں گے, پی ٹی آئی کے کہنے پر نہیں ہوگا, الیکشن اپنے وقت پر ہوگا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور جو لیڈر نگراں سیٹ اپ بن رہا ہے اس میں عمران خان کی مرضی شامل نہ ہو. جس طریقے سے پنجاب میں کیوں ہو, آپ تو اسمبلی سے نکل چکے ہیں, آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں. ہماری اسمبلی کیوں, آپ استعفیٰ دے کر کیوں گئے تھے؟ آپ ذمہ دار ہیں استعفے دینے کے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ کی نیت خراب تھی, ہمیں تو آپ کہتے رہے کہ آپ اسمبلی میں ایسا, ہم نے اسمبلی بھی توڑ دی, الیکشن کرائے, ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں تو آپ گیٹ بند کر رہے ہیں. آپ کی دل میں چور ہے اور آپ کسی بھی طریقے سے نواز شریف کو سربلند بھائی, آپ کس منہ سے اسمبلی میں آ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو خدا کا خوف کھانا چاہیے, آپ استعفیٰ دے چکے ہیں. آپ نے اس ایوان کی عزت وقار کو مجروح کیا ہے. آپ کو قوم ووٹ دیتی ہے, آپ استعفے دیتے ہو. تو میں تو قوم سے گزارش کروں گا کہ بھائی انہیں مت دو ووٹ, انہوں نے ایوان میں جانا نہیں ہے. ہماری اسمبلی پہ آنے پر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ لوگوں کی نیتیں خراب ہے, آپ اس قوم کا مزید نقصان میں, مزید مہنگائی کے دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں. آج گیس کے لیے لوگ پریشان ہیں, 300 روپے ایل پی جی کلو ہو گئی. آپ ذمہ دار ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. جب سودے کرنے تھے ایل ایم جی کے, آپ لوگوں نے نہیں کیے, آپ لوگوں نے اپنی چینی بیچی, آپ لوگ ذمہ دار ہیں. آپ نااہل دیکھو, ہم تو 150 روپے ملا رہے تھے, پیاز 20-30 روپے. ہاں تو آپ نے ریزرو ختم کر دیے نا پاکستان کے, سارا پیسہ آپ لوگوں نے ختم کر دیا. سب چیزوں کی قیمتیں کیوں گئی ہیں کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے خریدنے کے لیے. بابا دیکھیں جو پیاز مہنگا ہے وہ تو سیلاب کی وجہ سے پورے ملک میں سیلاب آیا ہے یار, کیوں جھوٹ بول رہے ہو آپ لوگ. مرغیوں کی فیڈ نہیں خرید سکتے, جو مرغوں کی فیڈ, اب مرغی بھی 600 روپے کے جی پہ چلی گئی. جو غریب کے لیے جو گوشت کا سب سے آسان ذریعہ تھا وہ بھی آپ نے غریب کی پہنچ سے دور کر دیے. آپ نے جو دشمنی کی ہے عوام کے ساتھ, یہ آپ کو الیکشن میں لگ پتہ جائے گا. پیپلز پارٹی, نون لیگ اور مولانا صاحب اور اس کے علاوہ جو ہے ایم کے ایم, یہ جماعتیں لوگوں نے یاد رکھی ہیں, باپ پارٹی سمیت. عوام ان کو پوری طریقے سے مسترد کریں گے. عوام کے پاس صرف اور صرف اس تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے, وہ تحریک انصاف ہے, عمران خان ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بھائی بھگت لیا ہے اس قوم نے, بھگت لیا ہے تحریک انصاف کو, بھگت لیا ہے. خدایا اب مت اس کا نام لو, یہ عوام بھگت چکے ہیں. کیا حال کر دیا ہمارے ملک کا آپ لوگوں نے. لوگ روئیں گے. یہ سازشیں اگر بند نہیں ہوئی, یا امریکہ کے غلاموں نے جس طریقے سے راتوں رات امریکہ سے شروع ہوئے تھے وہ کاموں کی کہ ایس ایچ او تک آپ آ گئے ہو. اللہ کو مانو یار, اللہ کو مانو. تحریک انصاف لڑ رہا ہے, دونوں سے لڑ رہا ہے. سربلند بھائی اب ایک اور معاملہ ہے, ذرا اس کے اوپر بھی چاہوں گا ذرا آپ جو ہے وہ لب کشائی کیجئے. وہ یہ کہ یہ جو الزامات کی بات ہوتی ہے, اب وہ جیسے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ لامحالہ بات ہوتے ہوتے محسن نقوی تک پہنچی, اور ایک دفعہ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جس میں آصف علی زرداری کو جو ہے وہ
ہدف تنقید بنایا گیا. تو میں یہ چاہوں گا ذرا اس کی بھی وضاحت فرمائے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, ایک جگہ کیوں وہ سٹینڈ نہیں ہے ان میں. ہم نے 4 نام دیے, 2 نام ہم نے دیے تھے, 2 انہوں نے دیے تھے. اچھا 2 جو نام انہوں نے دیے وہ تو ایک زرداری صاحب کا بیٹا بنا ہوا ہے, دوسرا چیف آف آرمی بھیا وہ پرویز الہی کا داماد بھی ہے, وہ آصف علی زرداری کا اگر بیٹا بنا ہوا ہے تو پرویز الہی کی بہن کا داماد بھی ہے. آپ کا چیف منسٹر ہے پرویز الہی. زبیر عمر کون سی پارٹی میں ہے؟ آپ کی پیپلز پارٹی کی بھی کافی لوگ ہوں گے, 2 بھائی الگ الگ پارٹیوں میں اختلاف ہے. وہ وفادار ہے اسٹیبلشمنٹ کا, وفادار ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا, وفادار ہے وہ شہباز شریف کا. باعث سے وہ آتے اس نے تمام لوگوں کے تبادلے کر دیے, آتے اس نے جو ہے بالکل وہ چیف منسٹر ہے, کر سکتا ہے, اس کا اختیار ہے. فواد چودھری کے خلاف اس نے سازش تیار کر دی, آتے اس نے جو بھی فواد چودھری پہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی کیس نہیں بنایا, وہ الیکشن کمیشن نے بنایا ہے. آپ لوگ اپنے لیڈرشپ کو بولو اتنی بڑی جو ان کی زبانیں اندر رکھیں پیٹ کے اندر, باہر نہ نکالیں. اب وہ دور گیا. یہ ساری گیم یہ بنا رہے ہیں ابھی اس وقت, جس کی چاہے عزت اچھال دیتے ہیں. نہیں سربلند بھائی اس کی تو وضاحت چاہیں گے نا کہ یہ جیسے ابھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو نشانہ بنایا گیا, لیکن وہ خود جس نوعیت کے بیانات دے رہے ہیں, ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ایک چیف جسٹس سے سپریم کورٹ کے جو روزانہ کی بنیاد پر سو موٹو لیتے تھے, تو وہ تو اگر ابھی ہوتے, خیر ابھی تو وہ نہیں لیتے نوٹس, لیکن یہ کہ ماضی میں تو وہ روزانہ کوئی دن ایسا جاتا نہیں تھا جس دن سو موٹو نہ لیں. انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنائے سو موٹو لینے کے, تو ظاہر ہے اس وقت بھی تو یہ چیزیں ایسی تھی اور لوگوں کو بڑی سخت سزائیں دی گئی ہیں. تو اس وقت کیسے آپ امید رکھتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی اگر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے تو اس کو کسی سازش سے آپ سمجھتے ہیں کہ سازش کی جا رہی ہے؟ چلو آپ کی بات ٹھیک ہے, قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس طرح کے بیانات پہ, لیکن وہ شروع تو کرے, پھر نواز شریف سے شروع کرے, اس نے کیا نہیں کیا, مریم سے شروع کرے, یعنی یہ کسی مسئلے کو حل ہونے نہیں دے رہے. اور یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے دور سے شروع کرتے تھے, کہتے جی اب 1947 سے شروع کیوں چھوڑا ہوا ہے یہ مچھڑ کو, انہوں نے کیوں چھوڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کو, جو شرجیل انعام میمن اور یہ لوگ جو حرز سرائی کرتے تھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے جو بیانات دیتے تھے, ان کو کیوں چھوڑا انہوں نے باہر؟ انہوں نے جو زرداری صاحب نے فوج کے خلاف, شرجیل میمن نے آج تک پاک فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. اور کیوں نہیں دیا بھائی؟ بلے کو میں رکھوالی نہیں کرنے دوں گا, میں فوج 3 سال کے نوکر ہیں, میں ان کو دیکھ لوں گا, دھمکیاں دے رہے تھے. بھائی زرداری صاحب آپ بھول گئے کیا؟ ان کے خلاف بھی تو ہونا چاہیے نا آرٹیکل 6 کا مقدمہ, یہ بھی تو آتا ہے نا بغاوت میں. نہیں وہ تو ان کے خلاف کریں, پھر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ان کو اس وقت صرف عمران خان نظر آ رہا ہے, عوام کی جو ہے مشکلات نظر نہیں آ رہی. وہ عمران خان سے ڈر رہے ہیں, مقبول ترین لیڈر ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی خرابیاں, چھوٹی چھوٹی باتیں ڈھونڈ کے اس پر جو ہے وہ مائکرو وہ لگا کے کیمرہ وہ لگا کے دوربین لوگوں کو دکھا رہے ہیں, جس طرح چھوٹے جراثیم نظر نہیں آتے. بھائی خدا کو مانو, عمران خان سے نکلو, ملک کی معیشت کو ٹھیک کرو. 3.5 سال اقتدار میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ عمران خان کی پرانی فوٹیجز اور ویڈیو چلا کے عوام کو بے وقوف بناتے رہے. آپ لوگوں کی کیا کارکردگی ہو گئی ہے؟ ابھی گرمی آنے والی ہے, لائٹ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس پینے کا پانی لائٹ تو خیر سربلند بھائی الحمدللہ ابھی بھی نہیں ہے. دیکھیں جی میں آپ کو غلط نہیں بتا رہا, یہ لوگوں کے نان نقطے کا مسئلہ ہے. آپ بتائیں نا 3.5 سال اقتدار میں آپ لوگوں نے کتنی بجلی پیدا کی؟ یہ سوال کر لیتے ہیں. آپ بتائیں آپ لوگوں نے جو جھوٹے ڈیموں کا جو افتتاح کیا تھا اس میں کیا ہوا ہے بھائی؟ یہ دیکھو جو اس وقت مہنگائی کا سیلاب ہے, اس میں آپ ذمہ دار ہے, پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اپنی قیادت سے, اپنی ویژن سے. اور اچھا سربلند بھائی وقت میرے پاس تھوڑا, میں چاہوں گا ایک سوال کا اور جواب دے دیں کہ اگر یہ عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے جیسے وہاں پر بھی رجوع کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں اور اس طرف, لیکن یہ کہ اگر نہیں ہوتے تو پھر کون سا راستہ ہے جو اختیار کیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے ماضی میں یہ کہا کرتے تھے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بڑھتی مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوں اور عوام کی جو ہے وہ ترجمانی کریں اور کوئی ریزسٹنس شو کریں, وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی اس کے حوالے سے کوئی ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے. وہ سب فواد چودھری اور دیگر معاملات کے اوپر تو گفتگو کر رہے ہیں, لیکن یہ جو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے, اور کیا کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے یا کوئی احتجاج یا لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ پلان ہو رکھا ہے؟ دم ہی نہیں ہے اب ان میں, دم ہی نہیں رہ گیا. جی ہمارے پاس ہم ہائی کورٹ چلے گئے ہیں پشاور سے, اور ہم پنجاب میں ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے, اور ہم الیکشن کمیشن میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے, ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے.
سڑکوں کا اب دم نہیں رہا سربلند بھائی، اب دم نہیں رہا، اب دم نہیں رہا. آپ 100-200 لوگ جمع کر کے کیا انقلاب لاؤ گے؟ بس ہو گیا جو ہونا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ملک جو اس مشکلات کے سامنے ہے، اس کا حل واحد جو ہے وہ الیکشن ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہونی چاہیے، شفاف الیکشن ہونی چاہیے، فریش مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے، پھر وہ ڈیل کرے آئی ایم ایف کے ساتھ. اگر ہم الیکشن کرواتے ہیں، الیکشن ہوں گے، یہ پھر الزام لگائیں گے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے، حالانکہ ہارنا انہوں نے اپنے کرتوتوں سے ہے. انہوں نے پھر الیکشن کرنا ہے. یہ یاسر بھائی 2 مہینے کے بعد پھر جنرل الیکشن کرنا ہے. تو جب 2 مہینے کے بعد کرنا ہے تو کر لیں. ابھی 2 مہینے کے لیے پیسہ عوام کا کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں جو ہے وہ جو ہے بائی الیکشن کرا رہے ہیں؟ ہمیں اس بائی الیکشن سے پاکستانی قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. فائدہ تبھی ہوگا کہ فریش مینڈیٹ لے کر پوری کی جماعت آ جائے، وہ اپنی حکومت بنائے، چاہے کوئی بھی ہو. سربلند بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرو گے آنے والے الیکشن میں نتائج کو؟ کون سی والے الیکشن؟ یہ جو ابھی 2023 میں جو الیکشن، جنرل الیکشن اگر ہو جاتے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو کیا آپ لوگ اس کے نتائج کو ایکسیپٹ کرو گے، اسے تسلیم کرو گے؟ جب فیئر الیکشن ہوں گے تو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ فیئر الیکشن اب کبھی نہیں ہوں گے جو 2018 میں ہوئے. 2018 میں ہونے والے الیکشن اب کبھی نہیں ہوں گے. تو پھر کیسے قابل قبول ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. 2018 میں جو آپ لوگوں نے یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. کھیل کھیلا تھا، اب کبھی نہیں کھیلا جائے گا. ٹھیک ہے سربلند بھائی، اجازت دے دیں. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. رزاق باجوہ صاحب، آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. یہ سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں جی، اس کے اوپر گفتگو جاری رہتی ہے. عام انتخابات کے حوالے سے خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ مقررہ وقت پر ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا عوامی مسائل حل ہو سکیں گے، کیونکہ جتنی بھی حکومتیں ماضی میں رہی ہیں کوئی بھی ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اور یہ سب کے لیے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے حکومت کا حصہ ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، یہ جیسی بھی ہیں، سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور یہ ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو بحران ہے، بحران در بحران ہے، اس سے کیسے ملک کو نکالا جائے گا. اسی بات کے ساتھ ایک بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.